अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व क़ल्बन ख़ाशिअ रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल हदीद की हम आयत नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। और पीछे हमने देखा, जो हमने कल सेक्शन स्टार्ट किया था, कि उसके अंदर अ, तस्बीह का ही जिक्र है, लेकिन अमली तस्बीह का। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज दोबारा से। एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक शहर पर कोई आफत आ जाती है, कोई जल्जला आ जाता है या सैलाब आ जाता है। लोगों को फौरी मदद की ज़रूरत है और मदद की अपील की जाती है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, क्या फौरन अपना वॉलेट खोलेंगे? या दूसरा ऑप्शन, थोड़ा इंतजार करेंगे कि लोग क्या करते हैं। तो मदीना में भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं जिस वक्त सूरत हदीद नाजिल हो रही है। देखते हैं आयत नंबर 10 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह। और क्या है तुम्हें कि तुम अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते या इन्फाक नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीनों की मीरास। पहले हम यहीं तक देख लेते हैं। तो आपने ये नोट किया होगा कि इस आयत आयत का अंदाज भी वैसे ही है जो आयत नंबर 8 का था, जहां पे अल्लाह ताला ने कहा था कि वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, कि क्या है तुम्हें कि तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह पर। यानी एक तरह से खफगी का सा अंदाज है। और मुखातिब कौन है? मैं और आप। सबील, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। सबीलिल्लाह का लफ्ज आया, तो सबीलिल्लाह क्या है? ये वो रास्ता है जो सीरा से हमें मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, कि शिर्क का खात्मा करके तौहीद का बोलबाला करना है, जमीन पर गैर अल्लाह की इबादत को हटाकर अल्लाह की तस्बीह को इस्टेब्लिश करना है, उसका सिस्टम, उसका निज़ाम राइज करके। लेकिन ये आम माना में भी लिया जाता है कि कोई भी खर्च जो मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बे से हो या उनकी मदद के जज्बे के साथ हो। तो उन्हीं कमजोर मुसलमानों से ही बात की जा रही है कि जो कदम उठाते हुए हिचकिचा रहे हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो। और यानी अपने ही बैंक ना भरते रहो, एक फैक्ट्री पर दूसरी और एक गाड़ी पर दूसरी ना लो। क्यों? क्योंकि ये माल तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। पीछे बात हुई ना, मुस्तखलफ होने की बात, खलीफा होने की बात गुजरी। और हमने डिस्कस किया था कि खलीफा की जिंदगी की एक मोहलत होती है। बस इसी मोहलत के अंदर अंदर ही ईमान लाना होता है और इसी के अंदर ही इन्फाक भी करना होता है। तो ये मोहलत कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्या है कि एक दिन लाजमन इसे छोड़कर जाना है और अल्लाह ही इसका वारिस होने वाला है। फिर क्यों ना अपनी जिंदगी में इसे अपने हाथ से अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दे, ताकि अल्लाह के यहाँ इसका अजर भी साबित हो जाए। नहीं खर्च करेंगे तब भी ये अल्लाह ही के पास वापस जाकर रहेगा, क्योंकि वही वारिस होने वाला है। हाँ, अलबत्ता फर्क ये होगा कि उस पर हम किसी अजर के मुस्तहिक नहीं रहेंगे। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करते हुए तुम्हें किसी मतलब फकर, कहते हैं ना, गरीबी या तंगदस्ती का अंदेशा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस अल्लाह की खातिर तुम इसे खर्च करोगे वो कौन है? लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। यानी आसमानों और जमीनों के सारे खजानों का मालिक वही है। इसी के पास इतना कुछ है देने को कि आज जितना दे रखा है उसने, कल इससे ज्यादा दे सकता है। और ये बात एक और जगह पे भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाई है, सूरह सबा की आयत नंबर 39 में। अल्लाह ताला कहते हैं, कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व मिन इबादिही व यक़दिरु लह वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युख़्लिफु फहुवा खैरुर राज़िकीन। इनसे कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और जो कुछ तुम खर्च करते हो इसकी जगह वही मजीद तुम्हें रिस्क देता है और वो बेहतरीन राजिक है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, आयत में देखते हैं अगले हिस्से को। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफqa मिन कब्ल फतही व क़ातिल। तुम में से बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले इन्फाक किया और जंग की। उलाइका आलम आजम दरजतम मिनल्लज़ीना अनफकू। उनके दर्जात उन लोगों से बुलंद तर हैं जिन्होंने अनफकू मिन बादू, फतह के बाद इन्फाक किया, वक़ातलू और जंग की।
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے دو جو گروہ ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان دو گروہوں کی بات ہوئی ہے. ایک گروہ وہ ہے جو فتح سے پہلے ایمان لایا، اس نے انفاق کیا اور جنگ بھی کی. ان کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ سابقون الاولون. انٹروڈکشن میں جو ہم نے چار گروپس بنائے تھے. اور دوسرا وہ ہے جو فتح کے بعد ایمان لایا، اس نے بھی انفاق کیا اور جنگ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے گروہ کا درجہ دوسرے سے بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دین کمزور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک سوشل رسک تھا، مال دینا فائنینشیل رسک تھا، اور جان دینا جبکہ اس بات کا غالب امکان تھا کہ دشمن ان کو کچل ڈالیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا رسک تھا. لیکن جب دوسرا گروہ ایمان لایا تو حالات بہتری کی طرف جا چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک کا زیادہ ہے، ایک کا درجہ زیادہ ہے. اب یہ بات ہے کہ اگلی بات کہ فتح کیا ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتح کہا. اس میں نا مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فتح مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے. تو پہلے قول کو بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا، اور دوسرے جو قول ہے کہ صلح حدیبیہ، اس کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا تھا کہ عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے. ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. یعنی ان کی اتنی زیادہ ویلیو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور ایک اور روایت ہے جو حضرت انس بن مالک سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے کے دوران حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بہت اونچی آواز میں بات کی کہ تم لوگ جو ہو وہ تم لوگ کیونکہ پہلے ایمان لے آئے تھے تو اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر تم لوگوں کو میں مطلب کوئی اکڑ ہے یا اس طرح کے تم لیتے ہو اس چیز کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو ہم سے. تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ، جیسے خالد سے کہا، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکے. کن لوگوں کے اعمال کو؟ یہ جو سابقون الاولون میں ہیں، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہی ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ وہ مائل سٹون تھا جس کے بعد مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی. Yes. یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ جو جو ان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتح مبینہ سورہ فتح میں، کہ اس کے بعد جو کامیابیاں مسلمانوں کو ملی تھی اس کا مائل سٹون جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہی بنی تھی. بہرحال صلح حدیبیہ مراد لی جائے یا فتح مکہ مراد لی جائے، بات کیا یہاں پہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں کفر اور کافروں کا پلڑا بھاری ہو اور بظاہر اسلام جو ہے وہ اس کے غلبے کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، اس ٹائم پہ جو لوگ اسلام کی حمایت میں نکلیں گے وہ اپنے مال بھی خرچ کریں گے، اپنی جانیں بھی پیش کریں گے، تو وہ ان لوگوں کے مرتبوں کو نہیں پہنچ سکیں گے جو اس یعنی کفر اور اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں. تو دونوں کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرق ہے، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. جاننے والا کیسے ہے کہ جس بھی نیت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے مال خرچ کیا، انفاق کیا یا جنگ کی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. کیونکہ وہ تو پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، علیم بذات صدور بھی ہے اور وہ تو بصیر بھی ہے. یعنی جو ہم کرتے ہیں، ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا تھا واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ڈیپ ڈاؤن جانتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ عظیم، تاکہ وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے اجر کریم ہے. اجر کریم کو بھی انڈر لائن کر لیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو قرض حسنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ خوبصورت قرض جیسے ہم اس کو عام طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قرض ہے جو خالص اللہ کی نیت، یعنی نیت صرف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے، اس نیت سے دیا جائے گا، ذاتی کوئی غرض نہیں ہوگی، ریاکاری شہرت کی نیت نہیں ہوگی، دے کر احسان نہیں جتایا جائے گا، اور واپسی کی امید بھی نہیں ہوگی جس کو دیا ہوگا، صرف واپسی کی امید ہے تو اللہ سے ہوگی۔ تو یہ قرض حسن ہے۔ اور اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے اجر بھی عطا کرے گا، اور اجر بھی کون سا ہے؟ وہ اجر کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ادا کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں، بہت ہی دل کو چھو جانے والی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا، تو حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک تھے، اور مدینہ سے ان کا تعلق تھا، انصاری کیونکہ ساتھ لکھا ہوا۔ تو حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا، ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اور اسی باغ میں ان کا اپنا گھر تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے، وہیں ان کے بال بچے بھی رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو سیدھے گھر پہنچے، اور باہر سے ہی بیوی کو پکار کر کہا کہ دادا کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ تو وہ بولی کہ اب آپ دیکھیں اس خاتون کا ریئیکشن کیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا ہے دادا کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے کو لے کر باغ سے نکل گئی۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گنا بڑھا کر واپس دینے اور اوپر سے اجر کریم کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کون اللہ کو قرض دے گا؟ جس کو یقین ہوگا کہ یہ مجھے اللہ نے ہی دیا ہے، اور یہ تسبیح کا ایک ہائیسٹ لیول ہے۔ لیکن ہم نے تو پڑھا کہ اس نے خود کہا کہ وہ تو مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، یعنی وہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو پھر قرض کیوں؟ چونکہ وہ بصیر بھی ہے، باطن بھی جاننے والا ہے، اور سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں مال کی لالچ ہے۔ وہ اس وقت تک خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں جب تک کہ اس کو ریوارڈ نہ ملے یا بدلے میں کوئی چیز نہ ملے۔ قرآن میں کچھ اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ٹون میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ بے شک اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یہ بھی ایک سودا ہے نا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10، یا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، یعنی دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو دونوں آیات میں کیا کامن ہے؟ تجارت، تجارت کا لفظ کامن ہے۔ اور اس آیت میں ہم نے دیکھا قرض کی بات ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی، آپ دیکھیں کہ تجارتی معاملات میں قرض کا لین دین بھی تو ہوتا ہے نا، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کاروبار چل رہا ہے نا جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس کو ایک اور انالوجی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو فون کرے اور کہے کہ مجھے تم سے 10,000 روپے قرض چاہیے، مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ تو بیٹے کو کیا سوچنا چاہیے کہ میں کتنا گھٹیا ہوں کہ میں نے ایسے حالات ہی کیوں آنے دیے کہ میری ماں کو مجھ سے قرض مانگنا پڑا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو قرض ہنسنا چاہیے۔ تو ایک مومن کے لیے شرم کا مقام ہے نا، وہ خود دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہے تمہیں، تم میرے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے، چلو مجھے قرض ہی دے دو۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی بھی ہے۔ آگے کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، کہ وہ اس کو بڑھا دے کئی گنا،
اور اس کے لیے اجر کریم ہے۔ نہیں، اللہ کیا بڑھائے گا؟ کوانٹٹی بڑھا دے گا اور اوپر سے کوالٹی بھی بڑھا دے گا۔ اجر کریم، اجر کا مطلب تو ہم نے کل دیکھا تھا نا، اجرت سے ہے، کریم کی صرف ساتھ لگی ہے نا، تو یہ کریم جو ہے نا، یہ کوالٹی کے بارے میں ہے۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے خالص، ستھرا، ریفائنڈ، نوبل۔ تو اگر اللہ کو خالص اور پیور دیا، خالص نیت کے ساتھ، تو پھر ریوارڈ کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے بات کی تھی کہ بندہ اپنے ظرف کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ کیا ہے تمہیں، تم خرچ نہیں کرتے؟ تو مجھے اور آپ کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے یا ہم سے ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے نا، کہ آج میری سب سے عزیز چیز کیا ہے۔ ابو دادا کی مثال میں نے آپ کو دی، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ، لیکن انہوں نے کہا اللہ قرض مانگتا ہے، تو سب کچھ ہی دے دیا آپ نے۔ تو آج سب سے عزیز چیز کیا ہے میرے پاس؟ میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، اور یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم صرف جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو کیا کیا، کتنی کتنی خون پسینہ ایک ہوا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے، کہ کس طریقے سے کما لیں، اکٹھا کر لیں، بینک بھر لیں اپنا۔ تو ہم کیا قربان کر سکتے ہیں اپنا پیسہ؟ کیا ہم اپنی، کیا ہم اپنا وقت قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نیند ہی قربان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی ہمارا موبائل فون لے لے، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو یہ ریئلٹی چیکس ہیں جو میں نے اپنے ساتھ کرنے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر بخل ہے ہمارے دلوں میں، اور جو بخل ہے وہ پھر تسبیح کو ویک کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے دین کا کیا حال ہے۔ یہ اس وقت کا حال تھا جب دین کو بہت ضرورت تھی اور لوگ کیسے کھڑے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن درجات کا فرق تو ضرور ہوگا۔ تو آج ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ پستی میں ڈوب چکا ہے۔ تو ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں حالات کا ادراک ہو، معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں نا سچویشن انالیسس کرنا، کہ یہ تو پتا ہو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور پھر ہمیں وجوہات کا بھی علم ہو۔ لیکن جب وجوہات کا علم ہو جائے، سچویشن انالیسس ہو جائے، تو علم کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا۔ تو پہلے اسلام کو خود سیکھنا ہے، اس کی خود تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر کیا ہے کہ پھر اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، یعنی اپنا وقت بھی، اپنا علم، وہ جو ہم نے حاصل کیا، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی پیسہ اس میں لگا، انٹرنیشنل لیول پر اپنے دین کے ایسے ایمبیسڈر بننا ہے کہ پھر ہمیں واز کی ضرورت نہ پڑے، ہماری ہمارا کردار ہی ہماری طرف سے دعوت ہو۔ اس کے لیے تو خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، انفاق کو اس لیول تک لانا ہے کہ دیتے ہوئے تکلیف ہو، تو یہی چیز ٹریننگ بنے گی نا۔ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا اپنے دین کے لیے، کسی نے برا بھی بول دیا، کسی نے کوئی برا کامنٹ کر دیا، تو رک نہیں جانا، یعنی اپنی انا کی قربانی بھی کرنی ہے اور اپنے نفس کی قربانی بھی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی آیت پڑھ کر میں اپنے رزق میں سے اللہ کو کیا قرض حسنہ دے سکتی ہوں، یہ سوال کھڑا کرتی ہے یہ والی آیت ہمارے سامنے۔ اور جواب کیا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کا الگ الگ ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سوچنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کے اوپر۔ تو یہاں تک کی بات تھی کہ تھوڑا سا ڈانٹ کا انداز تھا، اور تھوڑی سی موٹیویشن بھی تھی اس سیکشن میں ہمارے لیے، ایمان اور انفاق، اور یہ سیکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی آرگنائزیشن دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کی ایک سمری چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، ویسے میں نے آپ کو تصویریں بھی بھیج دی تھی اس کی۔ سیکشن 2، اس کی آیات تھیں 7 سے لے کر 11 تک۔ ایمان اور انفاق اس کا موضوع تھا۔ 7، 8، 9، 10، 11، 5 آیات تھی، اور 5 ہی سیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ۔ اور کیونکہ ہم پچھلا ایک سیکشن اس کا انالیسس دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی ویسا ہی پیٹرن ہے، پیٹرن آپ کو وہی نظر آئے گا۔ کلر کوڈنگ بھی کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے رہی ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھتے جائیں، میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاتی ہوں۔ جب ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اس سیکشن کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایمان لاؤ، خرچ کرو تمہارے لیے
اجر کبیر ہوگا۔ دوسری بات کیا ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان نہیں ہے۔ تیسری بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اس نے وہی نازل کی، وہ آیات بینات والی بات، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ تو ہم نے آج ہی پڑھا نا، کیا ہو گیا تمہیں، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر لاسٹ میں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو تو تمہیں اجر کریم ملے گا۔ پہلے اجر کبیر کی بات تھی اور اب اجر کریم کی بات ہے، یعنی وہ بہت بڑا اجر ہے جو اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھو، اور اجر کریم بھی ہم نے آج دیکھا کہ کیسا ہے۔ تو فرسٹ جو پارٹ ہے اس سیکشن کا، آپ دیکھیں کہ وہ لنک کر جاتا ہے آخری سیکشن کے ساتھ۔ کیسے؟ دونوں سیکشن پہ آپ نظر رکھیں، میں آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں کہ پہلے ایمان کی بات تھی نا، ایمان کرو خرچ کرو، تو تمہارے ایمان کا نتیجہ ہوگا قرض حسنہ، اور دونوں ہی آیات میں اجر کی بات ہے، اجر کبیر بھی ہے اور وہ اجر کریم بھی ہے۔ دوسرا سیکشن جو کہ یلو کلر کا ہے وہ فورتھ سیکشن سے کوانسائڈ کر جائے گا، پیرالل ہیں دونوں آپس میں۔ ایمان نہیں ہوگا، پہلے کہا تھا نا ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح جو کہ چوتھے نمبر پہ کون سا ہے جو اسپیسیفائی کیا ہے اس صورت میں، وہ انفاق ہے، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ عمل صالح جو ہوتا ہے وہ انفاق کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، اور درمیان میں ایک سیکشن ہمیں الگ سے نظر آتا ہے اور اس کا کوئی پیر نہیں بن رہا، اور وہ کیا ہے کہ وہی آیات بینات، اس نے وہی نازل کی تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، تو وہی کو مڈ میں رکھا، اور یہ سارے اوپر والے دو سیکشنز اور نیچے والے دو سیکشنز کو آپس میں بائنڈ کر دیتی ہے، یعنی ایمان کو بائنڈ کر دیتی ہے انفاق کے ساتھ آیات بینات۔ تو ایمان اور انفاق جب ملتے ہیں آیات بینات کی روشنی میں تو انسان کا سفر ظلمات سے نور کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ سفر شروع ہو جاتا ہے، شروع ہونا ضروری ہے، جیسے بھی شروع ہو جائے تو انسان تسبیح کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس سسٹم میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس لیول کا انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ قرض حسنہ قبول کرتا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ کل ہم نیا سیکشن سٹارٹ کریں گے، تو کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔